नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म और मुंतशिर होने के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी ये ना तो हुकूमत की जान छोड़ रहा है और ना ही पीटीआई की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्स के इस्तेमाल और इस दौरान होने वाली हलाकतों के हवाले से हुकूमत ने न सिर्फ एक पोजीशन ली हुई है बल्कि एक 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी है जो कि 10 रोज़ के अंदर पीटीआई मुजाहिरीन की हलाकतों के हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों और इनमें मुलविस अफराद का तयन करेगी। इस टास्क फोर्स में ISI, MI, वजारत दाखिला और FIA के नुमाइंदगान शामिल होंगे। इसके साथ साथ डी चौक एहतजाज के ही मामले पर आज इमरान खान समेत दीगर 96 पार्टी रहनुमाओं के एक ही मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी भी शामिल हैं। जबकि इमरान खान को 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज के हवाले से दर्ज 7 नए मुकदमात में भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुकूमत की जानिब से जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम और इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत के डी चौक मुकदमा निकलना अब क्या बता रहा है, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। राना साहब, सबसे पहले तो आज ही की जो ताज़ा डेवलपमेंट है उसी से आगाज़ कर लेते हैं। डी चौक पर इमरान खान साहब के हवाले से जो यहाँ पर जलसा हुआ, धरना हुआ, जलसा तो नहीं हुआ, धरना, और वो सारा मामला आपने भी देखा। उसमें आज इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है या उस मुकदमे में नामजदगी है वो हो गई है आज। इस एहतजाज के लिए वो मौजूद नहीं थे, अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे ये मुकदमा दर्ज होगा या हो गया, और उनके वारंट गिरफ्तारी भी इसी हवाले से जारी हो गए। तो इस केस को आप स्टैंड करते हुए देख रहे हैं या ये ख़त्म हो जाएगा उनकी अदम मौजूदगी के हवाले से? ये तो इतना मजबूत मुकदमा है कि इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जहाँ पे आने वाला, डी चौक में आने वाला हर बंदा इस बात का गवाह है कि वो किसके हुक्म पे, किसके कहने पे वहाँ पे आया है। इमरान खान खुद मौजूद हैं, सहाफ़ी गवाह हैं इस बात के कि उन्होंने जब कहा कि मैंने ये कॉल दे रहा हूँ और डी चौक जो है वो लोग जो है वो पहुँचेंगे। उसके जो पार्टी के सीनियर लोग हैं वो सभी हर रोज़ ये कहते रहे तकरीबन 10 दिन कि जी हमारे कायद का, हमारे बानी पीटीआई का, हमारे खान का ये मैसेज है कि जी आपने चढ़ाई करनी है, फाइनल कॉल है, और बस जो है वो सरों से कफन बांधें और वहाँ पे जाके या मर जाएं या मार दें, वापस नहीं आना, वहाँ से जो है वो बानी पीटीआई को रिहा करवा के आना है। तो ये तो सारी चीज़ें जो हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा कि वो खुद डिनाई करें इस बात से कि ये सारा जो है ये उनका किया धरा या उनका पैदा करदा सूरत हाल नहीं थी। तो ठीक है, वो मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस सारे इंसिडेंट के जो है वो रूहे रवां थे। सही है। अच्छा, अब इस एक और कन्फ्यूजन सामने आई है उन्हीं की जमात से, और वो ये कन्फ्यूजन है कि कल उनके एक अहम लीडर अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आती है और वो उसकी तस्दीक भी बाद में कर लेते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे को वो ये बात भी बता देते हैं कि हाँ भाई ये मेरी ही ऑडियो है। उस ऑडियो में अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि डी चौक की तो बात ही किसी ने नहीं की थी। वो किसी अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठकर ये सारी गुफ्तगू गालिबन कर रहे हैं कि डी चौक की तो बात नहीं हुई थी, संगजानी की बात हुई थी, तो डी चौक हम कैसे चले गए, किसके कहने पे चले गए। वो अपनी पार्टी से वैसे ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में अब ये कन्फ्यूजन आ गई है। वो कोई कह रहा है कि डी चौक का कहा था, कोई कहता है संगजानी का कहा था। तो फिर इम्प्लीकेट हो जाएंगे वो डी चौक के ही मामले में, या ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएगी कोई ऐसा ग्राउंड कि उनको इस मुकदमे से नहीं, इसमें कोई अभाम ही नहीं है, छूट मिल जाए। इसमें कोई अभाम नहीं है। डी चौक का ही कहा गया था, डी चौक ही उन्होंने आना था। ये दरमियान में जो है वो इंतज़ामिया ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो यानी देखें ना 15-20 हज़ार मुसल्लह आदमी, बीच में जो है वो ट्रेंड दहशतगर्द टीटीपी के लोग, बीच में जो है वो यानी अफ़गान नेशनल, ये जो है वो उनके पास जो है वो क्लाशनकोव, उनके पास पिस्टल गन्स, उनके पास वो जो टीयर गैस के शेल हैं, वो बम, पेट्रोल बम बनाने वाली बाकायदा गाड़ी जो है वो साथ ट्रैवल कर रही थी। तो वो किस तरह से पुलिस को और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रोंदते चले आ रहे थे।
تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ شہر میں ڈی چوک میں ریڈ زون میں جانے کی بجائے وہاں پہ اس وقت ایک جو ہے وہ غیر ملک کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ وہاں پہ ہیں، ان کا وفد ہے وہاں پہ، تو آپ مہربانی کریں یہاں پہ رک جائیں تو آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے معاملہ فہمی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مرحلے پہ ان کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب سے وہاں جیل میں۔ تو وہاں سے جو لوگ واپس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سنگجانی میں رک لیں، اچھا، لیکن بیچ میں سے ہی حکومت کچھ ان کو لوگوں نے اجازت کہا دے کہ دیتی، جی نہیں، ہاں حکومت ان کو لیکن اجازت بیچ دے میں دیتی سے کہ ہی، وہاں پر بیٹھ جائیں۔ ہاں ہاں لیکن بیچ میں سے ہی جو لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے کچھ نے کہا کہ جی نہیں غلط ہے، اچھا، ڈی انہوں نے چوک ہی جائیں۔ اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈی چوک ہی جانا ہے۔ تو ڈی چوک کی بنیادی طور پہ کال جو تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر رانا صاحب ایک چیز اب یہاں پر کنفیوژن ہے، حکومت نے ایک طرف تو ان سے کہا، درخواست آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی سنگجانی کے مقام پر بیٹھ جائیں، اور ان سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات بھی کروائی جنہوں نے ان کو کہا کہ سر ڈی چوک کی بات آ رہی ہے اور سنگجانی کی بات آ رہی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ سنگجانی پر ہم بیٹھ جائیں تو آپ فیصلہ کریں۔ تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پیٹرول بم لے کے آئے اور وہ پستولیں اور کلیشن کوفیں اور وہ جو مسلح افراد، جو 20,000 کا فگر آپ دے رہے ہیں، وہ 20,000 مسلح افراد اگر سنگجانی میں بیٹھ جائیں یا ڈی چوک پر بیٹھ جائیں، بات تو ایک ہی ہے، ہر طرف ہی دہشت گردی پھیلائیں گے، تو وہاں پر ان کو کیوں اجازت دے رہی تھی حکومت؟ نہیں، بڑا فرق ہے ریڈ زون میں اور اسلام آباد شہر میں، اور اسلام آباد شہر میں اور اس کے مضافات میں کسی گراؤنڈ میں، جیسے وہ وہاں پہ گراؤنڈ ہے سنگجانی کے مقام پہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس گروہ نے شہر میں داخل ہونا تھا تو وہ تو بہت زیادہ تباہی تھی، اور اگر وہ ریڈ زون میں آ جاتا، جیسے کہ وہ بالآخر آ گئے تھے ریڈ زون کے جو ہے وہ یعنی اوپر، تو وہ تو فیلئر آف سٹیٹ تھا۔ اچھا، فیلئر آف سٹیٹ تھا، تو پھر فیلئر آف سٹیٹ واقعی تھا رانا صاحب؟ مطلب وہ آگے سے پی ٹی آئی یہ بھی کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم تو مسلح نہیں تھے اور ہم نے تو عام شلوار قمیضوں میں نہتے آئے ہوئے تھے اور ہمارے لوگ مارے گئے، اور دوسری طرف جو گیئر پہن کے ہیلمٹ اور سارے کچھ پہن کر ہم ان کو کیسے گولی مار سکتے تھے؟ ادھر سے تو کوئی ایسا شہید یا کوئی ایسی خبر تو سامنے نہیں آئی جو ڈی چوک پہ کوئی رینجر کا اہلکار یا کوئی ایسا شخص شہید ہوا ہو، تو ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ وہ کہتے ہیں۔ دیکھیں 232 لوگ لا انفورسنگ ایجنسیز کے زخمی ہوئے ہیں، جن میں تقریباً کوئی جو ہے وہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں، اچھا، فریکچرز ہیں ان کے، اور 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو پہنچے ڈی چوک میں اور تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے، اور اس پورے جتھے کی جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پوری آڈیو ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں، صرف گورنمنٹ کی نہیں، عام پرائیویٹ لوگوں کی بھی، چینلز کی بھی ساری۔ یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح نہیں تھے۔ یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ مسلح لوگ تھے، کس طرح سے انہوں نے اٹک برج کے اپنا اوپر کس طرح سے انہوں نے پولیس کو وہاں پہ جو ہے وہ پچھاڑا ہے، اس کے بعد وہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ، پتھر گڑھ کے مقام پہ۔ تو یہ تو چیزیں جو ہیں یہ تو یعنی ڈاکومنٹڈ بھی ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیو ہے ان کی۔ لیکن رانا صاحب اس قسم کے ثبوت حکومت نہیں پیش کر سکی، پریس کانفرنسز تو کر رہے ہیں مختلف وزراء، جس طرح عطا تارڑ صاحب کی ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی، وہ کنٹینر کے اوپر سے جو شخص گرا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا جب اس کو اوپر سے یہ گرا۔ تو وہ تو کچھ عجیب و غریب سے بیانات دے رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو جو بھی ہو، اس کو پھینکا کیوں یہ سوال ہے، تو وہ تو نہیں تھا مسلح۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ویڈیوز وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، تو حکومت کو بھی چاہیے تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فل فلیجڈ اسٹریٹجی بناتے، وزراء بیٹھتے اور وہ ایک نمبر لے کر آتے میڈیا کے آگے بھی، وہ بے شک میڈیا کو لے جاتے ہسپتالوں میں، وہ کہتے بھئی یہ ہمارا مسلح افراد کا جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے رینجر، ہمارے اہلکار سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کو یہ دیکھیں یہ زخمی پڑے ہوئے ہیں ادھر، اور دوسری طرف آپ اب ان کی بات سننی ہے یا آپ نے حکومت کی بات سننی ہے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ حکومت میڈیا کو کانفیڈنس میں لیتی، انہوں نے الٹا مطیع اللہ جان پہ پرچے کر دیے، صحافیوں کو اٹھا لیا،
تو یہ تو پھر حکومت کی بھی ایک اسٹریٹجی ناکام ہی ہوئی نا، کہ اتنا بڑا اگر پلان بنا ہوا تھا اس کی دوسری سائڈ سے، تو وہ حکومت بھی تو اس کو پھر لوگوں کے آگے کھول کے نہیں رکھ سکی۔ نہیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے، اب دیکھیں یہ تقریباً 2 دن یہ مسلح جتھا جو 10 سے 20 ہزار کے درمیان تھا، کبھی 10 12 15 ہزار تھا، کبھی 18 20 ہزار تھا، کبھی بڑھتا تھا کبھی کم ہوتا تھا، تو یہ مسلح لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے تھے، چڑھائی کر رہے تھے کیپٹل سٹی کے اوپر۔ تو اب یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح نہیں تھے، تو پھر اگر میڈیا ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر یعنی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر بدقسمتی ہے نا پھر اس ملک کی بھی اور اس قوم کی بھی، کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ مسلح نہیں تھے اور یہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے، یعنی کفن باندھ کے آ رہے تھے اور پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی تھوڑا یعنی دیکھیں نا، یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو برا کام ہے اس کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے بالآخر۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا خرچہ کیا، بڑے انہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، بڑا لمبا چوڑا انہوں نے نظام اپنا قائم کیا ہوا ہے، لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، جھوٹ پھیلانے کے لیے، اور جو ہے وہ یعنی فیک نیوز کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ بہت بڑا ایک، سارے کہتے ہیں کہ جی ان کا سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے، اسی سوشل میڈیا نے ان کو مروا دیا ہے۔ اسی سوشل میڈیا میں جب انہوں نے یہ اس ایونٹ کے حوالے سے جھوٹ بولنا شروع کیا پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور وہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا، یعنی ان کے بڑے مستند لیڈروں نے جو وہ کی ہیں ویڈیوز شیئر، وہ کوئی ویڈیو نکل آئی ہے 2019 کی ننکانہ کے ہاسپٹل کی، کہ وہاں پہ 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہوا اور زخمی جو تھے وہ خون میں لت پت لوگ جو ہیں ان کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی یہ ہمارے کارکن ہیں۔ ایک کوئی ایمبولنس انہوں نے جو ہے وہ ان کے کوئی اپنا یہ جو ہیں سلمان جو وہ ہیں جنون گروپ کے، سلمان احمد، اب یہ دیکھیں یعنی سلمان احمد، یعنی کوئی شرم کی انتہا ہے ایسے لوگوں کو کہ اس نے کو فلسطین کی ایمبولنس میں ڈیڈ باڈیز تھی فلسطینی شہداء کی، اس کو اس نے جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ تو انہوں نے یہ ایک ایسا انہوں نے طوفان اٹھایا کہ اس میں پھر اتنے جھوٹ میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں رہا کہ سچ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اور اس لیکن کو یہ کہاں چیز سے دونوں، شروع کیا جائے اور کہاں سے اس کو ویریفائی کر کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بات کی جائے۔ ٹھیک تو ہے، یہ اچھا پھر ساری اسی لیے آپ لوگوں نے صورتحال کو کنفیوز ان لوگوں نے کیا ہے۔ اچھا اب اسی وجہ سے آپ لوگوں نے جو بنائی ہے لمبی چوڑی ٹاسک فورس ایک، وہ اس لیے بنائی ہے کہ اس ساری چیزوں کا محاسبہ کیا جائے، اس میں کیا یوز آف فورس کے حوالے یعنی سے اس بھی بات جھوٹ ہو کو یا کیا؟ یعنی اس جھوٹ کے سمندر میں سے جو انہوں نے چڑھا دیا ہے اس ملک کے اوپر، اس میں سے سچائی کو نکال کے وہ سچائی بھی بتائیں گے اچھا کہ جی یہ سچ ہے۔ اب دیکھیں اب خود ہی یہ پہلے 8، پھر 20، پھر 278، پھر اس کے بعد 315، اب نمبر ہی، ہاں 315 ہاں کے اوپر پھر آ گئے 12۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ 12 ہیں، وہ 2 ہیں، وہ 6 ہیں، وہ 8 ہیں، وہ جو سچ ہوگا وہ بھی قوم کے سامنے رکھیں گے، اور باقی جو جھوٹ ہے ٹھیک ہے۔ اس کو بھی بتائیں گے کہ جناب یہ ان لوگوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے، تو لہٰذا قوم ان سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آگاہ رہے کہ ٹھیک یہ ہے، کس قسم کا جتھا اور کس قسم کا جو ہے یہ ایک فتنہ جو ہے اس قوم کے سر پہ آن پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کو ان سے محفوظ کرے۔ اچھا اب رانا صاحب، وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دوسری جماعت کے تو جو نمبر وہ سامنے لائے ہیں وہ تو بہت ہی مطلب انہوں نے تو خود ہی اپنا کیس بڑا ویک کر لیا، کہ کوئی کہتا ہے 270، کوئی کہتا ہے 12، کوئی کہتا ہے 10، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں مانتی ہوں، لیکن چاہے وہ 12 ہوں یا ایک آدمی بھی ہو، اگر وہ یوز آف فورس سے مارا گیا اور اگر اس کے حوالے سے حکومت کے پاس یہ شواہد نہیں تھے کہ وہ دہشت گرد تھا یا وہ مسلح آدمی تھا، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر مثال دے سکتی ہوں، پچھلے روز ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا 2 ان کے حلقے کے نوجوان تھے، ایک ستی اور ایک
اور ایک اور تھا جس کو وہ پرسنلی جانتے تھے، وہ مردان کا تھا. یہ تینوں کے نماز جنازہ یا ان کی دعاؤں کے لیے عباسی صاحب خود گئے. تو اگر حکومت ان کے حوالے سے یہ پروف نہیں کر سکی کہ وہ دہشت گرد تھے تو پھر ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہوا رانا صاحب؟ وہ تو پھر حکومت کے ہاتھ اس سے لت پت نہ ہوئے. نہیں تو وہ اس جتھے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ احتجاج ان کے مطابق نہیں، احتجاج جو ہے وہ بندوقیں اور اپنا جو ہے وہ پٹرول بمب اور جو ہے وہ ٹیئر گیس کی شیل اٹھا کے کر رہے تھے. وہ پولیس کو مار کے کر رہے تھے، رینجرز کو جو ہے وہ روند کے کر رہے تھے. وہ یہی آپ تو مجھے کہہ رہی ہوں بتائیں میں، کہ یہی کہہ رہی ہوں میں. 232 میں سے 71 لوگ وہ ہیں کہ جن کو فیٹل فائر آرم انجریز ہیں، تو وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فائر مار لی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 بجے سے لے کے رات کوئی 11 بجے تک یہ جو ڈی چوک کا ایریا ہے، تو اس میں کم از کم جو ہے وہ 10-12 ہزار مسلح لوگ تھے. صحیح ہے. سب کے پاس جو ہے وہ گنیں پکڑی ہوئی تھی، سب ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ اور پھر یہ لوگ ان کے چھتوں پہ بھی چڑھے ہوئے تھے، بلڈنگز پہ چڑھے ہوئے تھے، صحیح ہے. اور وہاں سے چڑھ کے فائرنگ بھی کر رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ کس کا فائر کس کو لگا ہے، کس کو ربڑ بلٹ لگا ہے، کس کو جو ہے وہ بندوق کا بلٹ لگا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی مستند انکوائری کے نتیجے میں ہی کہی جا سکتی ہیں کہ جی یہ جو فائر ہے، یہ فائر فلاں جو ہے وہ ہتھیار کا ہے، یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا. ٹھیک تو ہے. اس طرح سے تعین ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے تو موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے تو جناب اس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تو ایسے کیا کہ جیسے پاکستان تو اسرائیل سے بھی کوئی بڑا جو ہے وہ ظالم ملک ہے، اور یہاں پہ وہاں پہ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس ظلم کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اتنا پراپیگنڈا، اتنا پراپیگنڈا. اچھا، تو اس صورتحال میں پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ تو جب تک معاملات کو ویریفائی نہیں کرے گی، بلکہ ویریفائی کرنے کے بعد ری ویریفائی نہیں کرے گی، اس وقت تک تو گورنمنٹ تو کوئی چیز سامنے نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ سے ایک آخری سوال جو ہے وہ آج کے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ اب ایک طرف تو ٹاسک فورس آپ لوگ بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ان سارے نمبرز کو اور اس سارے کیس کو ویریفائی کرے گی کہ کہاں سے یوز آف فائر آرم ہوا اور کس طرح سے ہمارے رینجر یا کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس میں شہید ہوا یا وہ زخمی ہوا. کیا یہ ٹاسک فورس دوسرے سائٹ کے بھی اسی طرح کے شہید یا جو زخمی ہیں ان کے حوالے سے بھی محاسبہ کرے گی کہ ان پر یوز آف فورس کس وجہ سے ہوا یا کیوں ہوا اور آیا وہ دہشت گرد تھے یا نہیں؟ یا یہ صرف ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اس ٹاسک فورس کا کام صرف انہی نہیں، کا اس بارے حوالے میں سے ڈیٹا وزیر جاری اعظم کرنا نے ہوگا؟ بڑی واضح ڈائریکشن انسٹرکشنز دی ہیں کہ سچائی کو، یہ جو جھوٹ کا انہوں نے ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے ملک کو، قوم کو بدنام کرنے کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، تو آپ اس میں سے جو ہے وہ سچ نکالیں اور وہ بھی بتائیں قوم کو. اب دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کی حرکتیں کی ہیں. انہوں نے پولیس کے لوگوں کو پکڑا، ان کو پکڑ کے ان کی وردیاں اتار کے ان کو برہنہ کر کے ان سے جو ہے وہ معافیاں منگوائیں، ان سے نعرے لگوائے، ان کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلا دی. اسی طرح سے انہوں نے دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز کے متعلق، اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ بھی تو آخر انسان ہے نا. اگر ان میں سے کوئی جس طرح سے رینجرز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ روندا گیا ہے، تو ان کے بھی تو، اس فورس کے بھی تو ایک اپنے جذبات ہیں نا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ کس نے لائن جو ہے وہ کراس کی ہے، ٹھیک ہے. اور کسی لافل اتھارٹی کے ساتھ کی ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی کی ہے، کوئی جو ہے وہ کنٹینر سے گرا ہے، کسی کو ربڑ بلٹ لگی ہے، کسی کو فائر آرم انجری لگی ہے. تو یہ تو یعنی کسی انکوائری کے نتیجے میں ہوگا. انہوں نے نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی ویڈیو، ایسے ہی اٹھ کے جناب 278 جی ہمارے جو ہے وہ مر گیا، بلکہ یہ تو ہزاروں تک چلے گئے تھے. تو پھر ایسا واپس آ گیا، 12 پہ آگے کھڑے ہو گئے. بالکل.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے. تو اس میں سے جو ہے وہ ٹاسک فورس انشاءاللہ تعالی سچ کو تلاش کرے گی اور قوم کے سامنے لائے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینئر رہنما نون لیگ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جہاں ایک طرف رانا صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں مظاہرین کا اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچنا ریاستی ناکامی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات بھی کنفرم کی کہ عمران خان پر ڈی چوک کے جو نئے مقدمات درج ہوئے ہیں یہ ان کے خلاف ایک بڑا سٹرونگ مقدمہ ہے، کیونکہ انہی کی کال پر یہاں پر مظاہرین ڈی چوک پر پہنچے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مقدمہ کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے اور یہ سچویشن ساری کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. ناظرین، اور اب پروگرام میں ذکر پی ٹی آئی کا، جس کی مرکزی قیادت کو ایک جانب عمران خان سمیت ڈی چوک احتجاج کے مقدمے میں وارنٹ گرفتاری کا سامنا ہے. 96 افراد کی لسٹ ایک سامنے آئی ہے میڈیا کے بھی، جس میں کہ تقریباً تمام پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ سارے اہم لیڈران سارے اہم رہنما سب کے ہی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہونے ہیں یا ہو گئے ہیں یا کچھ کے ہو گئے ہوں گے آلریڈی. یہ ساری صورتحال ہے. اب اس سے پارٹی کس طرح سے نکل رہی ہے؟ دے ور آلسو فیسنگ، جس کو ہم کہیں گے کہ ایک ڈیلیما فیس کر رہے تھے، یا جس کو کہیں گے کہ ایک چیلنج فیس کر رہے تھے. 26 نومبر کے احتجاج جب ختم ہوا، اس کے بعد جس طرح سے پارٹی منتشر ہوئی یا جس طرح سے یہاں پر جو آئے ہوئے لوگ تھے وہ منتشر ہوئے، اس کے بعد پارٹی میں ایک چیز کا فقدان نظر آیا، وہ ہے ایک آواز، ون وائس. دے ور ناٹ اسپیکنگ ود ون وائس. اس کا گورنمنٹ نے بڑا فائدہ اٹھایا اور گورنمنٹ نے آ کر ان کو جو ہے وہ دوبارہ ایک طریقے سے بیانیے کی جنگ میں پچھاڑنے کی کوشش کی ہے. جانتے ہیں کہ اس بیانیے کی جنگ میں پی ٹی آئی کس طرح سے اب اپنا لوہا جو ہے وہ اپنی بات سامنے کس طرح سے رکھے گی اور لوگوں کو اعتبار دلائے گی کہ پی ٹی آئی سچ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ سچ نہیں کہہ رہی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سابق صوبائی وزیر ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب. السلام علیکم جھگڑا صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ جھگڑا صاحب. آپ کا بھی وارنٹ نکلا ہے، آپ کے لیے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں آج؟ سب سے پہلے تو میں نے سوچا آپ سے یہی پوچھ لوں. نہیں، میرے گھر کچھ مہمان 2-3 دن پہلے آئے تھے. اچھا. اور جو کیس ہے اس میں ہم سب کا نام ہے اور اس میں ٹیررزم کے علاوہ پتنی جو دفعات لگائے ہیں، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں اس سے آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہماری ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ختم کیوں نہیں ہوتا. یہ میں نے 9 مئی کی کیس میں بھی دیکھا تھا، جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں صرف یہ سیاسی کیسز ہوتے تھے. تو اگر جو اس ملک میں جن کا کام ہے ٹیررزم کو ختم کرنا، اگر وہ واقعی اپنے آپ کو سچ بولیں اور یہ دیکھیں نا کہ جن سیاسی بنیادوں پہ وہ یہ عدالتیں چلاتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ سیفٹی ملنی چاہیے، تو شاید پاکستان میں یہ مسئلے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، شاید پاکستان میں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کے گھر تو 4-5 دن پہلے آ گئے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ اب پارٹی میں اس وقت کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ پارٹی کے مختلف آوازیں آئیں اور یا تو وہ نمبرز کے حوالے سے ہوں، چاہے کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے آپ لوگوں کے جو بھی ورکرز تھے، یا پھر استعفوں کا معاملہ ہو. یہ ہوا کیا اچانک پارٹی میں؟ آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے اور اس کو کس طرح سے اب کاؤنٹر کرنا ہے پارٹی نے؟ کیونکہ خان صاحب کے کچھ ایسے بیانات آئے ہیں کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، آپ لوگوں نے یونائٹڈ رہنا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے بجائے اکٹھے رہ کر اس چیز کو فائٹ کرنا ہے. تو وہ پی ٹی آئی نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اس سارے معاملے کی؟ جی بھائی، یہ کچھ نہیں میٹر کرتا جو اندر اختلافات ہیں یا نہیں. ایک ہی چیز میٹر کرتی ہے، ریاست نے عام پاکستانیوں پہ ان عام پاکستانیوں پہ گولی چلائی اور پھر اس نے یہ کہا کہ نہ گولی چلی ہے نہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کمیشن بنا رہے ہیں وہ اس پہ، ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اس پہ. ٹاسک فورس سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں جب 1919 میں جلیانوالہ باغ کا میسیکر بھی ہوا تھا نا، انگریزوں نے ہندوستانی مسلمان اور ہندو مارے ہوں گے امرتسر میں. کمیشن بنا تھا، جنرل ڈائر کو جو ہے وہ ریٹائر کر دیا گیا. وہ جو ہے وہ کلونیل پاور اپنے سبجیکٹس کے لیے کر رہی تھی. آج عطا تارڑ اور محسن نقوی اور خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ گولی چلی ہے نہ کوئی زخمی ہوا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم بن کیا گئے. آپ مجھے بتا دیں، آپ وہاں اسلام آباد میں تھی، کیا کوئی گولی چلی؟ کیا کسی کو لگی؟ چلے میں آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے لے لیں. میں نے تو جنازے جو دیکھے ہیں ان جنازوں سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے کہیں سے تو کوئی تو گولی آئی ہے نا. لیکن وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کے اہلکار، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اسی طرح کی شہادتوں کا سامنا ہوا اور وہ بھی اسی طرح سے زخمی ہوئے. تو آپ لوگ بھی آرمڈ تھے. دس از واٹ گورنمنٹ سیز. جان جس کی بھی جائے غلط ہے، اور شاید اگر رینجرز کو
اور پولیس کو ایک پرامن مارچ کے راستے میں نہ رکھا جاتا تو شاید کسی سائٹ کو بھی نقصان نہ ہو. لیکن حکومت کے جھوٹ دیکھ، گولی نہیں چلی، غلط، سارے انٹرنیشنل پریس نے بتا دیا. آپ نے ایک بار پھر پاکستانی ریاست کو، پاکستانی حکومت کو جھوٹا ثابت کر دیا. کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے، 4 یا 5 جو ہیں وہ رینجرز مرے، 4 شاید وہ شہید ہوئے. سب پہ افسوس ہے، لیکن اس میں بھی حکومت نے سیاست کرنے کی کوشش کی. آپ نے سنا ہوگا شفا، اور یہ حکومت کا کام میں کلیریفائی کرنا، کہ وہ جو 4 رینجرز جن کو 1 منٹ کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی پہ لگا دیا تھا کہ کوئی F10 میں بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، اس نے جو ہے وہ ان کو غلطی سے مارا ہے اور وہ حراست میں. یہ نیوز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کو حکومت ڈینائی کرتی ہے یا نہیں ڈینائی کرتی؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے جائیں. حکومت صرف یہ نہیں کہہ رہی، مجھے I was disgusted. وہ جو ایک شہری کو کنٹینر سے گرا رہے تھے، جی صرف اس لیے نہیں کہ کیا ہوا. کل رات میں عطا تارڑ کو دیکھ رہا ہوں اپنی پریس کانفرنس میں، وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن وہ تو زندہ ہے. تو زندہ ہے تو مرنا چاہیے تھا، تو تب یہ غلط ہوتا. مطلب آپ جو ہے، ابھی میں ایکچولی حکومت میں ان کی انسانیت پہ شک کر رہا ہوں. پھر آپ آگے جائیں، ہسپتالوں کو سارا ڈیٹا بند کر دیا. پھر پہلے کہتے ہیں کہ گولی ثابت کرے، تو ویڈیوز آ گئیں. جب ویڈیوز ثابت ہو گئیں کہتے ہیں لاشیں ثابت کریں. جب جنازوں کا پتہ چل گیا پھر کہتا ہے ہاسپٹل کا ریکارڈ دکھائیں. جب ان کے سرٹیفکیٹس آ گئے تو پھر اس کے بعد کہا کہ جی یہ سرٹیفکیٹ میں یہ نقطہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نقطہ ٹھیک نہیں ہے. آپ خود ہر بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آپ کو لاش نہیں دیں گے جب تک آپ یہ سرٹیفائی نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مرا نہیں اس احتجاج میں، کہ یہ پی ٹی آئی کا نہیں. دیکھیں یہ وزیرستان میں یا یہ بلوچستان میں تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو ڈی چوک میں ہو رہا ہے. اگر گولی چلی ہے تو لوکل جرنلسٹ نے دیکھا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ نے دیکھا ہے. اگر سنائپرز تھے تو لوکل جرنلسٹ نے دیکھا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ نے دیکھا ہے. اگر ہسپتالوں میں لوگ گئے ہیں تو کب تک آپ چھپائیں گے؟ صحیح ہے. یہ چیزیں سالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہ زخم ہوں گے، جی یہ زخم سیاسی پی ٹی آئی کے نہیں ہے. اس کے بعد ہر پاکستانی کو سوچے گا کہ ہماری کس حد تک جو ہے وہ ریاست حفاظت رکھ سکتی ہے، اور ہمیں اور ریاست کو خاص طور پہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی کہ گورنمنٹ کیا بیانیہ بنا رہی ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس کیا شواہد ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بھی اکٹھے ون وائس کے ساتھ سامنے آنے چاہیے تھے، لیکن بہرحال وہ اب آپ لوگوں نے ڈیٹا تو کچھ شیئر کیا ہے، کمپائل کیا ہے. میں اس طرف آنا چاہوں گی کہ پارٹی میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک معاملہ چل رہا ہے، آج علیمہ خان صاحبہ نے جو ٹاک کی ہے اڈیالہ کے باہر، وہ تو خان صاحب سے نہیں مل سکی، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے 5 گھنٹے تک باہر کھڑا رکھا اور ملنے نہیں دیا، اور وکلاء کی ٹیم اور میڈیا کو اندر جانے دیا، اور مجھے صرف اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ میں کہیں خان کا پیغام باہر نہ لے آؤں. تو ایسا کون سا پیغام ہے جو علیمہ صاحبہ تو باہر لا سکتی ہیں جس پر کہ خان کو اعتبار بھی ہوگا، لیکن وہی پیغام اگر لیڈرشپ کے تھرو دیا جائے گا تو وہ باہر نہیں آئے گا؟ علیمہ صاحبہ تو اس قسم کی کوئی بات کر رہی ہیں. نہیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسا کوئی پیغام نہیں، لیکن ریاست کو کیا حق پڑتا ہے جب قانون یہ کہتا ہے کہ فیملی کو وہاں پہ ہونا ہے، کہ جب علیمہ خان نے جانا ہو تو اس کو روکے، جب بشرا بی بی نے جانا ہو تو اس کو روکے، جب عمران خان کی کسی اور ریلیٹیو نے جانا ہو تو اس کو روکے. سوال یہ ہونا چاہیے یا سوال وہ ہونا چاہیے جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، وہ تو ہم پوچھتے ہیں ان سے، وہ تو ہم گورنمنٹ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر جو ان کا رائٹ ہے ان کو ان کے رائٹ کے حساب سے ملے. ان کے اخبارات آج کل بند کیے ہوئے ہیں، بڑے عرصے سے خیر شاید وہ بند ہیں، اس کے اوپر بھی ہم پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پارٹی کا لگ رہا ہے. ایک اور گارڈین کا بھی ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں کہ بشرا بیگم کی معاونین کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ عمران خان کا ٹرسٹ زیادہ ہے اور پارٹی کے رہنماؤں پر ٹرسٹ کم ہے. نہیں دیکھیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا گارڈین جو کہتا ہے وہ کہے. اس وقت ایک ہی چیز جو ہے وہ فوکس میں ہونی چاہیے کہ سانے کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو
ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا بیانیہ اور حکومت کا بیانیہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایسے وقت میں جو ہے یہ میرا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، وہ آج کل جیلز ریفارم کمیٹی کو ایک جو ہے وہ بنا رہے، سر اس سے اوپر جائیں. یہ جو ایشو ہے یہ کبھی اسلام آباد میں نہ ہوا ہے، نہ ہونا چاہیے. بالکل. آگے کا جو راستہ ڈھونڈے گا ملے گا. بلاول نے کہا تھا کہ ہمیں فورس سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی لانی چاہیے. نہیں بلاول، فورس نہیں، انصاف سے. الیکشن کا انصاف، عدالت کے لیے انصاف، اور جو قیدی ہیں، جو یہ جبری گمشدگیاں ہیں، جہاں جہاں قانون توڑا جاتا ہے وہاں سے انصاف. وہ اسٹیبلٹی لائے گا، وہ سرمایہ لائے گا، وہ پاکستان کو آگے کرے گا. کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے؟ بالکل صحیح. یہ جو ہے ہمارا فوکس ہونا چاہیے. آپ جتنا انٹرنیٹ سلو کریں، آپ جتنا جو ہے وہ میڈیا کو سینسر کرنے کی کوشش کریں، آپ جتنا جو ہے وہ اپنا بیانیہ چلائیں. آپ نے شروع میں کہا شفا کہ حکومت کا بیانیہ بہت چل رہا ہے 40 چینلز میں، لیکن شاید 24-25 کروڑ لوگوں میں ان کے اپنے خاندان اس کو بلیو نہیں کرتے. پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر اپنے فیملیز نہ مانے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ بہت ہم شکریہ ادا کریں گے. تیمور سلیم جگرا صاحب ساتھ موجود تھے، اور جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس سارے واقعے کے حوالے سے بنتا ہے یا نہیں بنتا. یقیناً حقائق عوام کے سامنے بھی آنے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں، آنے والے وقتوں میں پاکستان اس قسم کا کسی بھی قسم کی وائلنس کا واقعہ نہ دیکھے جہاں پر دونوں ہی اطراف پر اپنے لوگ ہوں اور اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے جانی ہو یا چاہے مالی ہو. اب کرم میں کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ وہاں پر بھی صورتحال بڑی ہی کشیدہ ہے. بہرحال سیز فائر کا معاملہ وہاں پر چل پڑا ہے، دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر سیز فائر ہو. لیکن ہوا کیا؟ اور اب پروگرام میں ذکر ضلع کرم کی کشیدہ صورتحال کا، کہ جہاں پر گزشتہ 10 روز کے دوران مختلف قبائل کے درمیان کشیدگی اور فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 130 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب مقامی عمائدین اور مشران کی مداخلت کے بعد دونوں اطراف کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے. اس سے قبل 24 نومبر کو بھی ایک سیز فائر ہوا تھا، تاہم اس کے باوجود ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا اور صرف ویکینڈ پر 14 سے زائد ہلاکتوں کی خبر سامنے آئی. ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود کے مطابق موجودہ سیز فائر 10 دنوں کے لیے ابتدائی طور پر جاری رہے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے گزشتہ روز کرم کے قبائلی عمائدین کی ملاقات ہوئی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی گزشتہ روز کرم جرگے میں شرکت کی ہے. کرم کی صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے، کرم میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس ساری سچویشن کو قابو پانا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم کنڈی صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جب وہاں پر گئے تو آپ کی کیا بات چیت ہوئی وہاں پر؟ آپ نے ان سے کیا بات سنی؟ کیا ان کے کنسرنز تھے؟ کیونکہ سیز فائر تو 24 نومبر کو بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی پھر ہلاکتوں کی ایک جو خبریں ہیں وہ سامنے آئیں. کیا اس مرتبہ کا سیز فائر حتمی ہے؟ وہ لوگ سیریسلی اس کو فالو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل میں کوہاٹ گیا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور میں مشکور ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز تقریباً ہمارے ساتھ ان کی صوبائی صدور گئے میرے ساتھ. ہم ایک جرگے کی صورت میں گئے اور وہاں کے گرینڈ جرگے سے ہم نے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنی چیزوں کے متعلق بتایا کہ جو ان کے سیز فائر کے متعلق جو ان کی کاوشیں تھیں اور جو اس کے بعد ان کو جو مشکلات تھیں اس کے متعلق بتایا. کچھ فیڈرل حکومت کی طرف سے ان کو تھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی تھی. امیر مقام صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ آج فیڈرل کیبنٹ میں اس جو فیڈرل ریلیٹڈ ایشوز ہیں میں ان سے بات کروں. دیکھیں، وہاں پر جو ایشو ہے جو کہ سٹارٹ جس ایشو سے بھی ہوا، اب وہ چیزیں بہت حد تک چلی گئی ہیں، اور میں یہ شیعہ سنی بھی ابھی یہ نہیں سمجھتے. اسے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کبھی یہ چیزیں نہیں ہوئی جہاں پر اب مطلب ہے کہ 1-2 ایسے ایونٹ ہوئے جس میں سر قلم کیے گئے یا ذبح کیے گئے ہیں، تو یہ کم از کم یہ چیزیں نہیں ہوئی. ان واقعات میں، حالیہ واقعات میں؟ ہاں، حالیہ واقعات میں. تو اس میں بہت ہی افسوسناک مطلب ہے کہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پولیس ہے اس کی اپنی کوشش ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ملیٹنٹس کے پاس اتنا جدید ہتھیار ہے کہ ہمارے پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے. اچھا، وہاں پر اب جب تک ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوگی، ڈی بنکرنگ نہیں ہوگی، وہاں پر تقریباً 70 to 80 بنکرز موجود ہیں، اور ایسے بنکرز ہیں کہ بہت مضبوط قسم کے بنکرز ہیں اور بہت تو جب تک جرگہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن حکومت نہیں کرواتی ہے، اس جرگے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اگر فار ایگزامپل میں ایک جرگہ یا آپ ایک جرگہ کر رہی ہیں اور ہم جا رہے ہیں جرگے پہ اور اس کے بیک پہ اگر حکومت اس کو کہے کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس جرگے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ابھی آپ نے کہا کہ تقریباً اکتوبر سے ابھی تک تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے ہیں. اور دیکھیں اس قسم کے وہ ہیں جس میں انہوں نے بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی نہیں چھوڑا اور 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی ہیں. آج یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر خوراک نہیں جا سکتی ہے, روڈ بند ہے, دوائیں نہیں جا سکتی ہیں, سپلائز کا ایشو بھی ہو جائے گا. بہت ایشو ہے بہت زیادہ, کیونکہ میرے انڈر ہر گورنر کے انڈر ایک ریڈ کریسنٹ اتھارٹی آتی ہے لیمر. ہم نے وہاں پر وہ موبلائز کی ہوئی ہے. 1800 کے لگ بھگ فیملیز کو ہم فوڈ جو ہے وہ کوک فوڈ دے رہے ہیں 2 ٹائم بھی. کچھ ہم نے ٹینٹس دیے ہیں, کچھ ہم نے صوبائی حکومت سے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ کریں. میں نے باقی اداروں سے بھی ابھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں کیونکہ سردی آ گئی ہے, گرم کپڑے چاہیے, ٹینٹس چاہیے, کوکڈ فوڈ بھی چاہیے, دوائیاں چاہیے. تو ان چیزوں کے لیے جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کچھ کریں. اور یہ میٹر دیکھیں آپ 2 چیز ہوتی ہیں. آپ پہلے بات کرتے ہیں جرگے کے ذریعے پرامن طریقے سے, جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کو کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ اس وقت ابھی ہم کون سے والے سٹیج پہ؟ اب اس سٹیج میں کہ ہمیں ڈی ویپنائزیشن بھی کرنی ہے اور ڈی بنکرنگ, یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیز. جب تک ڈی بنکرنگ اور ڈی ویپنائزیشن دیکھیں چیز, اب میرے خیال میں اس میں ملٹنٹس اتنے انوالو ہو گئے کہ اب یہ شیعہ سنی سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. وہ اب سیکٹیرین ایک ایشو نہیں رہ گیا صرف. یہ سیکٹیرین تھا ہی نہیں, جو زمین کا تھا سیکٹیرین میں کنورٹ ہوا. اب اس میں ایسے ایلیمنٹ ہے کہ کراس بارڈر بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں, چیزیں ہو گئی ہیں, شاید وہ شیعہ سنی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور خود ایک چیز کے. تو اس لیے وہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جو ہے وہ بنکرنگ اور ہمیں اسلحے سے اس علاقے کو پاک کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تو ہمارے انٹرنیٹ پہ جیسے بھی آپ نے بات کر رہے تھے پابندی کے اوپر, وہاں پر انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا پہ مواد ڈالا جا رہا ہے دونوں طرف سے, زہریلا مواد ڈالا جا رہا ہے, کوئی اس کے اوپر چیکنگ نہیں ہے, کوئی وہاں پر چیزوں کو بلاک نہیں کیا جا رہا. وہ کس کے خلاف ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ڈال رہے ہیں, شیعہ اور سنی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے خلاف ڈال رہے ہیں. اور وہ وہاں پہ نیٹ بھی چل رہا ہے, اس میں اسلامک نوعیت کی چیزیں بھی ایسی چاہیے کہ جس میں مطلب ہے کہ دوسرا پرووک ہوتا ہے, بہت پرووک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ چیز دونوں طرف سے ڈالے جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ ایک طرف سے, دونوں طرف سے. لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے. کل میں نے ان کو بھی بتایا کہ اگر شیعہ یا سنی دونوں میں سے جو غلط لوگ ہیں, چاہے میری قوم میں غلط لوگ ہیں, تو ان کو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنا پڑے گا اور ان کو ہمیں جو ہے اس وقت سختی سے نمٹنا پڑے گا, کیونکہ امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ ہماری حکومت, ان کو آپ لوگوں کی باتیں سمجھ آ رہی تھی جو بھی دونوں سائڈز کے مشران بیٹھے ہوئے تھے؟ ہر کسی کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں ہر کوئی امن چاہتا ہے. اب دیکھیں اچھی بات, جس وقت میں نے اناؤنس کیا کہ میں جا رہا ہوں, اچھی بات ہے, سی ایم کو بھی خیال ہوا ایک دن پہلے مجھ سے پہنچ گیا. اچھی بات ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے جاتا. امن کے لیے تو ہم کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. لیکن اکتوبر سے آج تک جو چیزیں ہو رہی ہیں, کیا صوبائی حکومت نے اس پہ کابینہ کا اجلاس بلایا؟ کیا انہوں نے کوئی صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ کی؟ کیا وہ وفاق کے پاس آئے کہ مجھے یہ امداد چاہیے کہ میں کورم میں جا کے امن کر لوں؟ ان کو تو وہاں کی آگ نہیں بجھا سکتے, یہاں پر آگ لگانے کے لیے آ گئے. ہم یہاں پر آگ لگائیں کس طریقے سے؟ بھئی آپ پہلے کورم کی آگ تو بجھاؤ, جنوبی اضلاع کی آگ تو بجھاؤ جہاں پہ دہشت گردی ہے. آپ نے اپنے آدھے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے اور آپ دندناتے پھریں کہ میں نے اسلام آباد سے جو ہے اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کر. بانی چیئرمین آپ 500 دفعہ بھی دھرنا کر لیں, 500 دفعہ اس ڈی چوک پہ آ جائیں, ان کو جو ہے آزاد عدالتوں نے کرنا ہے, ڈی چوکوں نے نہیں کرنا. اچھا, اب اس کا ٹائم فریم کیا ہے آپ لوگوں کے پاس مائنڈ میں کہ جو ڈی ویپنائزیشن ہے, ڈی بنکرنگ ہے, یہ کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آج اگر امیر مقام صاحب نے کیبنٹ میں اس نے بات کی ہوگی اور اس کے اوپر فیڈرل حکومت جو ہے ان کو ڈیفینیٹلی صوبائی حکومت کو بھی اس کے اوپر آن بورڈ لے گی اور وفاقی ان کو فل فور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے اچھی بات ہے. یہ چیزیں آف اینڈ آن جو ہیں وہ فائر بندی ہوتی بھی رہی ہے اور فائر بندی کا ختم بھی ہوتی رہی ہے, اس کی جو ہے اس ختم بھی ہوتی رہی ہے. اچانک خدا نہ خواستہ ایک ایونٹ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جب فائر بندی تھی تب بھی وہ اس ہلاکتیں ہو رہی تھیں. قافلے پہ جو ہے وہ جو ایک قافلہ بنایا جاتا تھا اور وہ قافلہ جو ہے سیکیورٹی میں ٹریول کرتا, جب اس کی یہ نوعیت ہوگی تو پھر اور کیسے مطلب ہے. لہٰذا جب تک ٹھیک ہے ہم پیار سے بات کریں گے, جہاں پر سختی ہوگی تو سختی سے بھی نپٹنا پڑے گا مسئلہ. اچھا, اب گورنر ہاؤس میں بھی ایک ایونٹ آپ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ دعوت دیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اور دیگر, وہ کیا ایونٹ ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس سارے ایشو سے وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں دونوں چیزوں پہ ہم نے کیا تھا. پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر جا کے سچویشن دیکھیں گے. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی ہے 5 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں. تمام سیاسی جماعتیں انشاءاللہ اس کے اندر مدعو ہیں. سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے بھی جو ہمارے فارمر سی ایمز ہیں یا گورنرز ہیں جو کہ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں, ان کو بھی ہم نے بلایا. ہم نے کچھ اور بھی انٹلیکچوئل بلائے ہیں. اس میں 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک ہمارا
کرم پلس خیبر پختونخوا کا امن، علماء وغیرہ بھی ہیں اس میں؟ ہاں کرم اور خیبر پختونخوا کا امن، اور ہمارے جو نیچرل ریسورسز کے ایشوز ہیں فیڈرل کے ساتھ، ان دونوں ایشوز پہ انشاءاللہ ہم 5 تاریخ کو جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گے، باقی طبقے فکر کے لوگوں کو بٹھائیں گے، اور ہم وہ اعلامیہ جو ہے جو بنائیں گے وہ لے کر ہم آئیں گے وزیر اعظم صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، کہ یہ ہمارے جو ہے صوبے کے ایشوز ہیں، اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ نہیں کہ میں آ کے یہاں پر گالیں بھی نکالوں گا اور دھمکی بھی دوں گا کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ دھمکی بھی دے رہا ہوں، یا ریکویسٹ کروں گا یا دھمکی دوں گا، ایک کام سے کام چلے گا۔ اچھا، اور فائنلی یہ بتائیں کہ جو گورنر راج کی ساری کہانی تھی جو چل پڑی تھی، بڑی آگ لگی ویکینڈ پہ اس کی بھی کہ گورنر راج ہے، گورنر راج لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات آپ کے علم میں بھی آئی تھی؟ کیونکہ بلاول صاحب نے تو یہ بات کی، پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ بھئی ہماری کابینہ میں ڈسکس ہوئی ہے اور بہت سارے کیبنٹ ممبرز بلکہ اکثریت کے ساتھ یہ اس فریم آف مائنڈ کے ہیں کہ لگانا چاہیے اور ہم اس کو ویلکم کریں گے ڈیسیجن۔ بلوچستان اسمبلی میں ایک گورنر راج کی قرارداد منظور ہوئی کہ بھئی دوسرے صوبے میں گورنر راج لگا دینا چاہیے، یہ بھی ہوا ویکینڈ پہ۔ لیکن اس کے بعد بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ ہم سے کسی نے ابھی تک مشاورت نہیں کی اور ہمارے پاس یہ ایشو لے کر نہیں آئے۔ گورنر راج کے حوالے سے آپ کے کانوں میں کیا خبریں پڑ رہی ہیں؟ کوئی موڈ ہے گورنمنٹ کا، نون لیگ کی اکثریت کا، یا آپ لوگوں سے اس پر بات ہوگی تو فیصلہ ہوگا؟ کیا سین ہے اس کا؟ آگ تو میں نے آپ کی ٹی وی چینل پہ دیکھے ہیں، باقی تو مجھے کہیں نظر نہیں اچھا، لیکن مجھ سے کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی، نہ مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے، اور نہ میرے پارٹی کے چیئرمین سے بات ہوئی ہے۔ میری آج ہی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ ٹی وی پہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ ڈسکشن ہوئے کہ اس میں اندر مجھے بلوچستان اسمبلی کا بھی نہیں، بلوچستان اسمبلی میں شاید پابندی کے اوپر، جو پارٹی پابندی کے اوپر قرارداد پاس ہوئی ہے، گورنر راج کے حوالے سے نہیں ہوئی، اچھا، اور ابھی تک مجھے جو ہے اس کو نہ آن بورڈ لیا گیا، نہ مجھے پتہ اس چیز کا۔ اسلام آباد میں کیونکہ چمگوئیاں زیادہ چلتی ہیں، افواہوں کا شہر ہے، تو خامخواہ مختلف افواہیں چلتی رہتی ہیں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور گورنر صاحب نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ کرم کی جو مسئلے کا حل ہے وہ ڈی ویپنائزیشن یا ڈی بنکرنگ میں ہی ہے، اور جہاں پر فورس کی ضرورت ہوگی پھر وہاں پر فورس سے بھی نپٹا جائے گا، جہاں پر پیار محبت سے بات کر کے اگلوں کو بات سمجھ میں آ گئی تو ویل اینڈ گڈ۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ کرم کی۔ اس کے علاوہ گورنر راج کے حوالے سے گورنر صاحب نے یہ کہا کہ گورنر کو اس وقت گورنر راج کے حوالے سے کوئی بھی چمگوئیاں جو ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے زیادہ علم نہیں ہے، اور نہ ہی بلاول صاحب سے کسی قسم کی حکومت نے مشاورت کی ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی گورنر صاحب نے کر دی ہے گورنر راج کے حوالے سے۔ اب گورنر راج جو ہے وہ گورنر لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، یا لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگلے کچھ دن پاکستان کی سیاست میں کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔